अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 88 नंबर पर नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में तीसरे नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 88 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह आले इमरान है। आले इमरान का मतलब है कि इमरान की औलाद यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था और हज़रत इब्राहीम की औलाद और हज़रत इमरान के औलाद जो हैं आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार थे सारे। सूरह आले इमरान ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई है और इसमें अल्लाह ताला ग़ज़वा बदर के बारे में आयात नाजिल फरमा रहे हैं कि किस तरीके से 17 रमज़ान मुबारक को रोज़े की हालत में सिर्फ 313 मुट्ठी भर मुसलमान और सामने अपने आँखों के सामने देख रहे थे हज़ारों की तादाद में कफ़ार मक्का को, जो कि हर तरह के सामान से वो तमाम किस्म का जंगी सामान था उनके पास और वो किस तरह जोश व खरोश के साथ थे। और ये मुट्ठी भर मुसलमान जो कि महाजिर थे और अभी 2 साल हुए थे, अभी वो मदीना मुनव्वरा में सेट भी नहीं हुए थे कि उनके ऊपर ये मुश्किल आन पड़ी थी और अल्लाह ताला ने उनको किस तरह गैबी मदद की थी फरिश्तों के ज़रिए और किस तरह अल्लाह ताला ने उनको थोड़ी सी बारिश करके उनके लिए पानी का भी बंदोबस्त कर दिया था अल्लाह ताला ने और उनको फ्रेश होके ठंडा कर दिया था, उनको वो सुला भी दिया था अल्लाह ताला ने ताकि वो फ्रेश हो जाएं। ये हक व बातिल का एक अजीम मार्का था जिसमें कि मुट्ठी भर मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इतने बड़े कफ़ार के लश्कर के ऊपर फतह नसीब फरमाई थी। इस सूरत में हज़रत मरियम की वालदा अल्लाह ताला से जो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि ऐ अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दें तो मैं मस्जिद की इबादत गाह की खिदमत पे मामूर कर दूंगी। और जब बेटी हुई तो अल्लाह से फरमाने लगी कि ऐ अल्लाह आपने तो मुझे बेटी दे दी है, मैं बेटी कैसे वहाँ छोड़ सकती हूँ मर्दों के बीच में। तो ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि जैसे कि मुझे नहीं पता कि वो बेटी हुई है, अल्लाह तो उस दिन पहले दिन से जानते होते हैं पेट के अंदर है क्या चीज़। तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें इल्हाम किया कि बेटी ही देनी पड़ेगी, जो मन्नत मानी होती है वो पूरी करनी पड़ती है। तो उन्होंने फिर बेटी दी थी और किस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो उनके खालू भी थे, उनके चचा भी थे, उन्होंने कलम डाले थे कुरानदाजी के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो उस वक्त मौजूद नहीं थे जब वो कुरानदाजी कर रहे थे सारे। तो किस तरह कुरान निकला था हज़रत ज़करिया के नाम और उन्होंने उनकी निगरानी करनी थी हज़रत मरियम चूँकि बच्ची थी। और फिर जब वो बड़ी हुई तो उनके सामने जब अल्लाह ताला जन्नत के फ्रूट, जन्नत के फल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाते, सामने पड़े होते इबादत गाह में सामने, तो अल्लाह ताला फरमाते, अल्लाह ताला हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछते कि ये फल मरियम कहाँ से आए, तो वो फरमाती अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आए। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको बेटे की बिशारत दी, वो सारा जिक्र यहाँ पे है और हम चूँकि हज़रत सूरह मरियम में ये वाक़या इकट्ठे करके सुन चुके हैं। और उसके बाद सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मोजज़ात अता फरमाए थे। किस तरह उनको अल्लाह ताला जिंदों को वो मुर्दा करते थे, कोढ़ी को वो तंदुरुस्त कर देते थे, हाथ लगाते थे और उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मोजज़ात थे। और उसके अलावा परिंदे को अगर वो बुत बनाए मुजस्मा बनाए परिंदे का मट्टी से और उसमें फूंक मारे तो वो उड़ता हुआ परिंदा बन जाता था। और इसी तरह के दीगर बेशुमार मोजज़ात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इतने साल की मेहनत के बाद सिर्फ चंद जो हैं सिर्फ 10 सहाबी मुसलमान हुए थे, बाकी लोग नहीं मुसलमान, इतने ज़िंदा मोजज़ात देखने के बावजूद भी। और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन हो गए थे बनी इसराइल। बनी इसराइल जो है ना वो अपने आप को ही अल्लाह का बेटा समझते थे कि दोज़ख की आग भी हमें नहीं छू सकती। और अल्लाह ताला कुरान में उनके सारे पोल अल्लाह ताला ने खोले हैं कि वो किस तरह वो ये समझ रहे हैं जैसे कि वो दोज़ख की आग उन्हें नहीं छुएगी, हालांकि वो जहन्नम में डाले जाएंगे। तो किस तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किस तरह बनी इसराइल एक चाल चल रहे थे हज़रत ईसा को सूली पे लटकाने के लिए, यानी उनको मौत देना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे। और एक चाल अल्लाह ताला चल रहे थे, अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा ऊपर उठा लिया था। उनकी नज़रों में वो मर गए थे क्योंकि उनके हम शक्ल एक बंदे को सूली पे उन्होंने लटकाया था। अल्लाह ताला का ये मौजज़ा था। फिर अल्लाह ताला यहूदियों के लिए भी आयत नाजिल फरमा रहे हैं कि यहूदी और ईसाई दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि इब्राहिम यहूदी थे, कुछ कहते हैं इब्राहिम तो ईसाई थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज़रत इब्राहिम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, वो सिर्फ मुसलमान थे और इस्लाम ही दीन था, कोई यहूदियत कोई नसरानियत कुछ भी नहीं था। इस्लाम ही हज़रत आदम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन था। मदीना मुनव्वरा की तमाम सूरतों में अल्लाह ताला मोमिनीन से या अय्युहल मोमिनीन कह के मोमिनों से मुखातिब हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उनको आखिरी हद तक आजमा चुके हैं। और अभी ग़ज़वा बदर भी हो चुकी है और अभी ग़ज़वा
احد بھی پیش آنے والی ہے، بس کچھ ہی دنوں میں غزوہ احد ہو جائے گی، اور یہ 2 سال کا عرصہ مزید گزر چکا ہے، یعنی کہ غزوہ بدر کے 2 سال بعد غزوہ احد ہوئی تھی، اور اس کی بارے میں ساری ڈیٹیل غزوہ احد کی شکست کا کیا سبب تھا، پہلے جیت چکے تھے پھر کس طرح ہارے تھے، وہ پوری تفصیل اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اور سپارے کا نام لن تنالو ہے، اور اس کے اندر یہ 109 آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومن مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم لوگ وہ مال نہ خرچ کر دو جو کہ تم لوگ محبوب رکھتے ہو، یعنی جس مال سے تمہیں محبت ہے جب تک وہ اللہ کی راہ میں نہیں دو گے، اور باقی جو حقیر چیز جس کو سمجھو گے، جو آپ لوگوں کو پسند نہیں ہوگی، وہ اللہ کی راہ میں دو گے، تو ہرگز بھی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ بالکل باخبر ہے ہر چیز سے کہ تم لوگ کیا دے رہے ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قربانی کرو اے ابراہیم خواب میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح 100 دمبے ذبح کیے تھے، تو دوسرے دن پھر خواب آیا تھا کہ اے ابراہیم اپنی پیاری چیز کی قربانی کرو، پھر انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، اور تیسری بار جب خواب آیا کہ اے ابراہیم اپنی پیاری چیز کی قربانی کرو، تو وہ سمجھ گئے کہ پیاری چیز تو مجھے اسماعیل ہی ہے، کیونکہ ایک ہی اولاد تھی ان کے اس وقت۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اتنے اللہ سے، اللہ کے دوست تھے، اور اتنے اللہ تعالیٰ سے دوستی تھی اور اتنی محبت تھی، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر کے چھری بھی چلا چکے تھے۔ یہ ہوتا ہے کہ مومن کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہونا۔ اب بنی اسرائیل کچھ چیزوں کے لیے مسلمان جو کھاتے تھے، جیسے اونٹ کا گوشت کھاتے تھے یا باقی بہت سی اور بھی چیزیں جو کہ انہوں نے بنی اسرائیل ان کا حرام سمجھتے تھے، تو وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارا بھی اللہ وہی ہے جو تمہارا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے تو حرام ہے، تمہارے لیے کیوں حلال ہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات نازل فرمائی ہیں بنی اسرائیل کے لیے کہ بنی اسرائیل کو ہر قسم کا کھانا حلال تھا، ہر قسم کا کھانا حلال تھا، صرف بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد کو، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں خود ہی اپنے سے، مطلب اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام قرار دے دی تھی کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ چیز میں نہیں کھاؤں گا، اور وہ نہیں کھاتے تھے، تو پھر پوری جو بنی اسرائیل ہے وہ نہیں کھاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے حرام نہیں کی تھی چیزیں۔ چونکہ پچھلی آیات ہم سن چکے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہوا تھا، تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ کیوں بیت المقدس سے خانہ کعبہ مسجد احرام کی طرف رخ کر لیا مسلمانوں نے، تو انہوں نے یعنی کہ اس کو زیادہ فوقیت دی گئی مکہ مکرمہ کو، تو اب انہیں تکلیف ہوئی اور وہ باتیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شروع سے ہی خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا، مسلمانوں کا جو قبلہ ہے نا، تمام مسلمان ہی تھے، کوئی بھی دین جو ہے کوئی اور مذہب نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے یہ تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ، اور یہی قبلہ تھا یہودیوں کا بھی، جو یہودی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد سے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی تھیں، اور اگلی آیات اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھ کے تو خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی تھی، وہ شیشے کے اس کے اندر محفوظ ہیں وہ جگہ، اور ابھی بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو مصلی قرار دے دیا میں نے، یعنی کہ تمام مسلمان جتنے بھی ہیں حج اور عمرہ کرتے ہوئے وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مومن مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اے مومنو، تم لوگوں میں ایک جماعت ہمیشہ ایک ایسی ضرور ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، اچھے کاموں کا حکم دے، اور برائی سے روکے اور برائی کے کاموں سے روکے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی اور مومن مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ مدینہ میں زیادہ تر چونکہ یہودی رہتے تھے، کہ یہ یہودی تم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور یہ تم لوگوں کو خفیف سی تکلیف ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جو کہ آگے چل کر غزوہ خندق کے موقع پہ پیش آئے گا کہ وہ انہوں نے عہد نامہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یہودیوں کا کہ اپنے شہر مدینہ کی حفاظت کریں گے مل کر مسلمانوں کے ساتھ، تو انہوں نے اس عہد نامہ کو توڑ دیا تھا کچھ کفار مکہ کے ساتھ مل کر۔ تو یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی تکلیفیں ضرور پہنچائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ آیات میں مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ خفیف تکلیف کے علاوہ وہ آپ لوگوں سے جب لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، یعنی وہ ڈرپوک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بزدلی کا یہاں پہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب یعنی یہودیوں کے لیے فرما رہے ہیں اور عیسائیوں کے لیے بھی کہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ان اہل کتاب کے اندر جن کی خوبیاں بھی ہیں ان کے اندر، یعنی کہ وہ قرآن، وہ اپنی جو توریت اور انجیل کی کو پڑھتے ہیں اور راتوں کو جاگ جاگ کے وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، کچھ اچھے مطلب اہل کتاب بھی ہیں، سارے برے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو منافق یہودی جو باہر سے مسلمان ہو چکے تھے اور اندر سے منافق تھے، اب اللہ تعالیٰ ان کے منافقت کو اللہ تعالیٰ نے
ڈیٹیل سے یہاں پہ بتا دیا ہے اس صورت کے اس حصے میں کہ وہ جو یہودی ہیں وہ ان کی منافقت عیاں کر دی تمام مسلمانوں کے اوپر۔ اب سورہ آل عمران کی جو اگلی آیات ہیں، پھر غزوہ بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں تم لوگوں کی مدد فرمائی تھی، اور جب آپ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور اے نبی آپ اپنے صحابہ کرام کو یہ کہہ کر تسلی دے رہے تھے کہ کیا یہ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی تم مسلمانوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے نازل فرما کر تم لوگوں کو مدد دے دے؟ تو تم لوگ اتنے جو صحابہ کرام کفار مکہ کی تعداد دیکھ کر خوف زدہ ہو رہے تھے، ان کو تسلی دے رہے تھے اپنے پیارے نبی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے 5000 فرشتوں کے ذریعے تم لوگوں کی مدد فرمائی تھی اس دن، اور کافروں کے جو 70 سردار مارے گئے تھے اور تقریباً 70 کے قریب قیدی بھی بنائے گئے تھے، جو کہ بعد میں مسلمانوں نے پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان میں سے بیشتر مسلمان ہو گئے، بیشتر کو چھڑوایا گیا تھا جرمانہ ادا کر کے، اور ان کا جرمانہ کچھ جو جرمانہ نہیں ادا کر سکتے تھے ان کا مسلمان بچوں کو، مسلمان خواتین و حضرات کو پڑھانا تھا، ان کو تعلیم دینا تھا۔ اب اس صورت کے اگلے حصے میں مومن مسلمانوں کے لیے آیات نازل فرما رہی ہیں کہ جنت الفردوس کی طرف قدم بڑھانے کی تلقین کی جا رہی ہے، کہ یعنی کہ آپ کا جو ایمان پختہ تو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا ہے، لیکن مزید اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جنت الفردوس کی طرف قدم بڑھاؤ جس کی لمبائی آسمانوں، یعنی 7 آسمانوں اور زمین کی لمبائی کی جتنی لمبی ہے، وہ جنت الفردوس اتنی بڑی ہے۔ اس میں صرف اور صرف وہ پرہیزگار مومن ہی، مسلمان ہی جا سکیں گے، جو جن کی 3 خوبیاں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، کہ جو آسودگی اور تنگی دونوں حالتوں میں، یعنی غربت میں ہوں یا امارت میں ہوں، اپنے گھر میں بے شک فاقے ہوں، تب بھی وہ اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 2 ان کی یہ خوبی ہوگی کہ وہ غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، تب بھی جنت الفردوس میں جا سکیں گے۔ اور تیسری خوبی یہ ہوگی کہ دوسروں کے قصور معاف کر دیں گے، یعنی کہ بغض دل میں نہیں رکھیں گے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو ساری زندگی اس سے ناراض رہیں گے، بلکہ معاف کر دیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ان مومن مسلمانوں کی چوتھی خوبی یہ ہوگی کہ اگر ان میں سے کوئی ان سے اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اللہ سے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اب چونکہ اسی صورت کے نزول کے دوران غزوہ احد پیش آ چکی ہے، اور ابھی غزوہ احد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات بہت زیادہ اس صورت کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، چونکہ اس غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو چکی تھی، اور جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا تھا، اور فتح کے بعد جو مال غنیمت چھوڑ کے کفار بھاگ گئے تھے، اس کو سمیٹنے کے لیے تمام مسلمان جتنے بھی تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کرتے تھے، لیکن ایک تیر اندازوں کا ایک پورا جو وہ تھا، پوری جو تھی سامنے فوج تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ کسی بھی حالت میں آپ نے اس جگہ سے نیچے نہیں اترنا، یعنی وہ اونچی جگہ پہ وہ کھڑے تھے، تیر ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اور وہ ایک دستہ جو ہوتا تھا وہ ہمیشہ دور سے آنے والے لوگوں پہ وہ کرتا تھا تیر اندازی۔ تو اللہ ہمارے پیارے نبی نے انہیں فرمایا تھا کہ آپ لوگوں نے کسی بھی حالت میں نیچے نہیں آنا جب تک میں حکم نہ دوں۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنی فتح دیکھ لی، خوشیاں منانے لگے، اور وہ تمام جو ہے وہ اکٹھا کرنے لگے مال غنیمت، تو انہوں نے سوچا ہم بھی نیچے چلے جاتے ہیں، وہ نیچے اتر آئے بغیر اپنے پیارے نبی کی حکم کے۔ تو اب اللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل سے آیات نازل فرما رہے ہیں کہ کس وجہ سے تم لوگوں کو شکست ہوئی ہے اس میں، کیونکہ تم لوگوں نے اپنے نبی کا حکم نہیں مانا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو مزید آزمانا چاہتا تھا تمہارے ایمان کو۔ اب غزوہ احد میں جو زخمی ہوئے ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم لوگوں کو شکست کا زخم لگا ہے تو کفار کو بھی یہ زخم لگا ہے، تم لوگوں سے بھی زیادہ گہرا زخم لگا ہے، کیونکہ ان کے تو بہت زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ اور اللہ کے اس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ تم لوگوں میں سے ایمان والوں کو الگ کر دے اور بعض کو شہادت کا رتبہ دے، اور اے ایمان والوں پاک صاف کر دے تم لوگوں کو، اور کافروں کو نیست نابود کر دے۔ اور تم لوگ اے مومنو، تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بغیر آزمائش کے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آزمائے گا نہیں، یعنی مشکل وقت نہیں لائے گا۔ اور غزوہ احد سے زیادہ مشکل وقت کوئی نہیں تھا مسلمانوں کے لیے اس وقت، چونکہ ہمارے پیارے نبی کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا تھا، یعنی ان کو ایک لگا تھا، تیر لگا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت بھی شہید ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر یہ مشہور ہوگی خون دیکھ کے لوگوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، اور بہت وہ مچ گیا، جو افراتفری پھیل گئی، اور سب نے
سب دل ظاہر ہے ان کا دل ٹوٹ گیا مسلمانوں کا کہ ہمارے نبی شہید ہو چکے ہیں اور اب تو ہمارا کوئی مددگار نہیں رہا. تو اب اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اللہ تعالیٰ نے خود نظروں سے اوجھل کر دیا تھا آپ مسلمانوں کی نظروں سے، تاکہ تاکہ مومن مسلمانوں کو آزمایا جا سکے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دنیا سے اٹھا لیا جائے یا شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم لوگ چھوڑ دو گے دین کو؟ کیونکہ وہ پیغمبر بھی انسان ہی ہیں، وہ دنیا سے جا بھی سکتے ہیں. تو تم لوگ اس وقت کیا حالت ہو گئی تھی تم لوگوں کی، اور دل ہی ٹوٹ گئے تھے. اور اس کے بعد جہاد سے بھاگ جاؤ گے کیا تم لوگ؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ مایوس ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مایوس ہو چکے تھے اس وقت، اور مایوسی تو کفر ہے. اور بعض مسلمان تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جہاد میں شرکت کے لیے نہ آتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری موت لکھی ہوتی تو تم لوگ اپنے قتل گاہوں کی طرف خود بخود دوڑے چلے آتے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے لیے فرما رہے ہیں کہ اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں ان مسلمانوں کے ساتھ، نرم دل ہیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اور آپ کی جو نرمی سے آپ ان سے پیش آتے ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ سے دور ہو جاتے. تو آپ ان کو معاف فرما دیں، جو غزوہ احد میں انہوں نے کیا ہے تو آپ ان کو معاف فرما دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور اللہ نے معاف فرما دیا تھا ان سب کو جو کہ بھاگ گئے تھے غزوہ احد کے موقع سے. اور اب منافق مسلمانوں کے لیے آیات نازل کی گئی ہیں جو کہ خاص طور پہ یہودی تھے اور وہ ایمان باہر سے مسلمان تھے اور اندر سے مسلمان نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو منافق مسلمان ہیں وہ خود تو جہاد سے ڈرتے ہیں اور گھروں میں بیٹھے رہے، اور جب یہ جو شہید ہو کے اپنے شہید ہو چکے تھے ان کو تو اسی مقام پہ دفن کیا گیا تھا. وہ مدینہ منورہ سے کچھ کلومیٹر ہی دور ہے، اور احد کا جو میدان ہے، تو وہاں سے جب وہ واپس آئے غازی اور زخمی اور وہ سارے واپس آئے، تو اب جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے نا منافق مسلمان، تو وہ ان سے کہنے لگے کہ تم لوگ نہ جاتے، گھر میں بیٹھے رہتے تو تم لوگ بچ جاتے، اور ہمارے ساتھ ہوتے تو بچ جاتے، نہ مارے جاتے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سچے ہیں نا، یہ والے منافق اگر یہ سچے ہیں تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال کے دکھا دیں. موت تو ان کو ضرور آئے گی، گھروں میں بیٹھے ہیں جہاں بھی بیٹھ جائیں. شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما رہے ہیں کہ شہیدوں کو کبھی بھی مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ کے ہاں سے رزق بھی دیا جا رہا ہے، یعنی وہ اتنا زندہ ہیں کہ وہ رزق کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور کبھی بھی ان کی جو زندگی کا شعور تم لوگوں کو نہیں ہے. اب اس صورت میں بنی اسرائیل کے لیے بہت سی آیات نازل ہو رہی ہیں کہ وہ اپنی کتاب توریت کو پس پش ڈال دیا ان یہودیوں نے، اور تھوڑے سے پیسوں کے عوض. اور بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سا مال ہے، یعنی ہم امیر ہیں، اور اللہ نعوذ باللہ اللہ تو غریب ہے جو نعوذ باللہ مال مانگ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کے لیے جو کہتے ہیں نا مسلمانوں سے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اللہ کو تو کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے غریب بندوں کے لیے بار بار آیات نازل فرما رہے ہیں.